बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो खबरें हैं। एक खबर है टार्जन की वापसी, कहने लगा सी मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी। सॉरी, मैं बड़ी ये बदतमीज़ी हो जाएगी इस स्टेचर के लीडर के लिए, ये वाली बात एम ही मेरे मुंह से निकलेगी। आई एम सॉरी। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत में वापस बड़ी भरपूर किस्म की एंट्री डालने वाले हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं और ये ईद से एक आध दिन पहले मुलाकात हुई थी पिछले व्लॉग में, वो सूटों का जिक्र ज़्यादा ही लंबा हो गया। तो ये सलमान गनी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और उनके साथ जो उनके मुतल्लिकीन थे वो नवाज शरीफ साहब से मिले और अफ्तार डिनर दिया हुआ था नवाज शरीफ साहब ने। वहाँ पर ये वाली बातें हुई। और दूसरा मामला जो है वो है इमरान खान साहब से मुतल्लिक। वो ये है कि साबिक सदर ममलिकत ने ये वाली बात कही कि जी कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को नमाज़ पढ़ने नहीं दी गई, ईद की अदायगी उनको नहीं करने दी गई, नमाज की अदायगी जो है ईद की, और ये बड़ा जुल्म है। फिर उन्होंने कहा कि जी कि नहीं, ये तो वो खबर आ गई है कि जेलर के साथ उन्होंने पढ़ी है, वहाँ पे उन्होंने वो ट्वीट वापस ले लिया अपना मादरत के साथ। फिर उसके बाद शाह बानो साहिबा जो हैं, महर बानो, वो मैदान में आई। हामिद मीर साहब ने भी वो वाला ट्वीट किया और उन्होंने, मैं वो आपको ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ, बड़ा तफसीलन उन्होंने जिक्र किया है इसका। हामिद मीर साहब ने जो महर बानो कुरैशी हैं उनको कोट किया है। और पहले मैं हामिद मीर साहब का बता देता हूँ। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को नमाज ईद अदा करने की इजाज़त नहीं मिली। उलमा कराम से पूछना था कि एक मुसलमान को ज़बरदस्ती नमाज ईद की अदायगी से रोकने वालों के बारे में शरई हुक्म क्या है। मैं शरई हुक्म आपको बता दूँ। ईद की नमाज जो है वो, चूँकि ये वाक़या जो है वो, इसके पीछे एक कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है ना वो फ़र्ज़ नमाज उस तरह की नहीं है। वो चूँकि मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मेरा इसके पीछे एक पस मंज़र है। ये जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जजों को कैद शायद किया था ना, तो जब ईद आई तो जस्टिस रमदे और जस्टिस फलक शेर साहब अलग-अलग नज़रबंद थे अपने घरों में। उनसे आके पूछा गया कि जी आपने ईद की नमाज़ कहाँ पे पढ़नी है? उन्होंने कहा सानू तो तुसीं कदी जुम्मे दी नमाज़ नहीं पढ़दी ती, असीं ईद दी नमाज़ की करके पढ़नी, असीं घर ही पढ़ लांगे, छुट्टी करो। समझ रहे हैं ना बात? तो उन्होंने कहा था कि ये उस तरह से रमदे साहब से मेरी इस तरह से बात हुई थी, उनका थोड़ा-सा इस बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। तो अच्छा, अब महर बानो साहिबा ये फरमाती हैं कि आज बाबा से अडयाला में ईद के मौका पर मुलाकात हुई। उनके साथ ईद गुज़ार कर दिली खुशी हुई। मैं, मेरी वालदा और बहन, मेरे शौहर और बच्चे भी उनसे मिले और आज वाक़ई लगा कि ईद है। आज मुलाकात के बाद पाकिस्तानी अवाम को ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब और मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी साहब को गुज़िश्ता रोज़ ईद नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। वो दोनों फजर से उठे हुए थे, सुबहान अल्लाह, सारे आखो सुबहान अल्लाह, उठे हुए थे, तैयार भी थे, मगर उनको ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि शायद रियासत पाकिस्तान का दिल इतना बड़ा नहीं है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आज हमें मुलाकात की इजाज़त भी आसानी से नहीं मिली। हमने कोर्ट से रुजू किया और इसकी बिना पर मिन्नतों के बाद ईद मिलने की इजाज़त दी गई और हमने अडयाला जाकर उनसे मुलाकात की। हमने सोचा कि हमें इनके साथ लंच करने दिया जाएगा। हम घर से तैयारी करके गए थे। मेरे बच्चों ने अपने नाना के लिए मीठा बनाया था। हम अपने साथ खाना लेकर गए, मगर हमें खाना अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई। ना ही हमें इनके साथ ईद का लंच करने का मौका मिल सका। हमें मुलाकात के लिए काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, हालांकि हम इजाज़त के बाद गए थे। हमें बताया गया था कि मुलाकात होगी, मगर इसके बावजूद तज़हीक करने के लिए या तंग करने के लिए बाहर खड़ा करवा कर इंतज़ार करवाया गया। हमें अंदर तक गाड़ी ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई, पैदल चल कर जाना पड़ा। काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि आज ईद के मौका पर ईद का जो हमारे दिलों का चाँद है वो हमें नज़र आ गया। ये पता नहीं इमरान खान नज़र आया कि अब्बाजी नज़र आया जो हमारे दिलों का चाँद है। तो हुज़ूर आला जो महर बानो साहिबा ने तमहीद बांधी है, जो गुफ्तगू की है, वो फिर उसके बाद ये इन्हीं को कोट करके आरिफ अलवी साहब ने ये वाली बात कही थी। फिर आरिफ अलवी साहब को एक ख़बर नज़र आ गई एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, उस ख़बर को महर बानो साहिबा ने डिनाई किया। इसके बाद फिर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने अपनी वो जो डिनाई की हुई या जो माज़रत वाली ट्वीट थी उसके ऊपर फिर ट्वीट की कि नहीं,
کہ وہ کنفرم بائی مہربانوں کہ نہیں ملاقات نہیں ہوئی، تو یہ ہے وہ ہے، تو یہ شغل چلتا رہا عید والے دن۔ تو اس پر میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ یار پہلی بات یہ کہ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے، یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ جو مہربانوں صاحبہ نے جو تمہید باندھی ہے ساری کی ساری کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ انہوں نے جو کربلا مچائی ہے اپنی طرف سے، وہ ان کو یہی کرنا چاہیے تھا، انہوں نے یہی کرنا ہے، انہوں نے ہمدردیاں سمیٹنی ہیں اور ہمدردیاں لینے کے لیے سارے کام انہوں نے کیے ہیں۔ اب میں نے کوشش کی تھی کہ میں عظمہ بخاری صاحبہ سے بات کروں، کیونکہ یہ پنجاب کی گورنمنٹ کا معاملہ ہے، اڈیالہ جیل جو ہے وہ پنجاب میں ہے، وہ پنجاب کی انتظامیہ ذمہ دار ہے اس ساری صورتحال کی، لیکن میری ان سے بات نہیں ہو سکی عظمہ بخاری صاحبہ سے۔ ان کو لگا ہوگا کہ شاید سوٹوں کے لیے لوگوں نے رابطہ کرنا ہے، تو انہوں نے میرا خیال فون ہی بند کیا ہوگا۔ تو ایک تو یہ کہ ابھی تک گورنمنٹ سائٹ سے یہ کنفرم نہیں ہو سکا، ایکسپریس ٹریبیون کی یہ خبر البتہ ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی۔ اب میں صرف یہ بات جو شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ آپ سے کہ یار دل کی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ سیاست کے سینے میں رحم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر بعد میں جب وقت آتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم تو نہیں تھے، یہ تو جو ہے وہ فوجی کروا رہے تھے، باجوہ صاحب کروا رہے تھے، ہماری تو کوئی سنتا نہیں تھا۔ یہ تو جناب جب نواز شریف صاحب کا دور تھا 11-12 سال جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب جیل میں رہے، تشدد ان پہ ہوئے بے پناہ، جب ان پہ وقت آیا پرویز مشرف صاحب کے دور میں تو پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ جی کہ غدار کون کتاب میں جو انٹرویوز ہیں ان سے سہیل وڑائچ صاحب نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو فوجی ایجنسیاں کرتی تھی سارا کچھ، ہم نہیں کرتے تھے۔ بھائی تو آپ بیسیکلی پارٹنر ان کرائم تھے؟ سوال ہے نا یہ والا۔ آپ اچھا پھر یہ وقت آ جاتا ہے، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ مہر بانو صاحبہ کو اب بہت ظاہر ہے ان کے والد اندر، ان کے دل کا چاند اندر ہے۔ عمران خان صاحب ہی کو متعلق انہوں نے کہا ہوگا، کیونکہ والد صاحب کے بارے میں تو وہ اگر یہ بات کہیں گی تو ان کو ووٹ اس طرح سے نہیں پڑیں گے، تو جو ان کے دل کا چاند ہے وہ خود لوگوں کے دلوں کے چاند کے ساتھ کیا کرتا رہا، کس طرح عید سے پہلے جو فریال تالپور تھیں ان کو کس طرح پکڑ کے ریسٹ ہاؤس سے آدھی رات کو اٹھا کے بدتمیزی کے ساتھ کس طرح ان کو جیل بھیجا گیا، مریم نواز کے ساتھ کیا کیا انہوں نے کیا، کیا کیا نہیں کیا۔ تو یہ جو پاکستان کی پاور پالیٹکس، میں بار بار یہ والا لفظ کہوں گا، آپ کہیں گے کہ اس کے منہ کے اوپر ہی چڑھ گیا، یہ تکیہ کلام بنا لیا اس نے، یہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے۔ پاکستان کے مسائل اور ان کے مسائل دو مختلف چیپٹر ہیں۔ یہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ جو ہے یہ ہر مرتبہ ایک ہی کھیل کھیلتی ہے، یعنی پاکستان کی رولنگ ایلیٹ میں پاکستان کی پاور سرکل کے یا پاور پالیٹکس کے جو سب سے اہم پلیئر ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اچھا وہ اپنا پارٹنر چینج کرتی ہے، جب پارٹنر چینج کرتی ہے تو جو پچھلا پارٹنر ہوتا ہے اس کو سبق سکھانے کے لیے پھر اس طرح کے کام ہوتے ہیں، توڑا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے جیل، یہ وہ سارا کچھ۔ پہلے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار کہ یہ کیا پاکستان کی پاور پالیٹکس یا پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ یار خسمانو خان سان ہوگی، ایک تو طریقہ یہ ہے، یہ تو بس کبھی یہ نواز شریف صاحب اندر چلے گئے، مریم چلی گئی، کبھی جناب شہباز شریف صاحب اس کیمپ کی باری، کیمپ ہے نا دو مختلف یا تین لگا لیں، کبھی کیمپ اے جو ہے وہ اقتدار میں، دوجا جڑا نہ جیل میں، کبھی یہ جیل میں یہ اقتدار میں۔ اگر تو یہی چلنا ہے اور اسی طرح ہی چلانا ہے تو سر پھر ساڈا سر پیڑ کا دا۔ لیکن اس طرح پاکستان کی رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ ملک کا تو بیڑا گرک کر ہی رہی ہے اور ہو چکا ہے، بڑا سارا ہو چکا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، ہم عام عوام، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو ثمرات ہیں، جو آزادی کے ثمرات ہیں، ایک ریاست کے جو ثمرات ہوتے ہیں، ریاست جس لیے ہوتی ہے ریاست کے شہریوں کو اس سے استفادہ حاصل ہو، اتنا ہم چاہتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے۔ یعنی کہ جو دنیا کے دیگر تہذیب یافتہ ممالک میں ایک عام آدمی کے ساتھ جو ریاست کرتی ہے، ہمارا جائز مطالبہ ہے وہی سلوک
پاکستان کی ریاست اپنے شہریوں کے ساتھ کرے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی پاور پالیٹکس کے ڈائنامکس جو ہیں وہ چینج ہوں۔ پاکستان کی پاور پالیٹکس جو ہے وہ پاور سرکل سے نکل کر اس کا میجر شیئر جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے حصے میں آئے۔ اس کے لیے عوام کو کھڑا ہونا پڑنا، یہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ایک الگ کہانی ہے۔ اب آ جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے اوپر۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ملاقات کی انہوں نے، ظاہر ہے کہ صحافی حضرات تھے ان میں سے بیشتر۔ اب صحافی جو ہیں ان کو نواز شریف صاحب کا طرز عمل تو کھٹکتا بھی ہے، چبھتا بھی ہے، اور وہی ان کا فوکس ہے کہ یار نواز شریف صاحب کو کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر نواز شریف صاحب آئے، 2-4 جلسوں سے خطاب کیا، اور آخری ایک آدھ جو جلسہ تھا اس میں وہ چارج تھے، باقیوں میں تو وہ ان کی جو ہے وہ انرجی کا لیول بڑا کم تھا۔ کیوں تھا؟ وہ تھک چکے ہیں، وہ شکست خوردہ ہیں، وہ پاکستان کے سسٹم سے ہار چکے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہیں۔ کیا ہے یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ نہ وہ انٹریکٹ کرتے ہیں پاکستان کے میڈیا کے ساتھ، نہ وہ کسی کو انٹرویو دیتے ہیں، نہ وہ کسی سے ملتے ہیں تو بات بھی نہیں کرتے۔ تو اب یہ ساری باتیں جو تھی وہ ذہن میں تھی۔ جو ملنے گئے تھے انہوں نے پوچھا میاں صاحب کی کرنا ہوں، تسی ایڈا چپ کیوں، خاموش کیوں؟ اور انہوں نے کہا جو خبر سامنے آئی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں میں جو پاکستان کی پالیٹکس میں پورا جو ہے پوری قوت کے ساتھ حصہ لینے آ رہا ہوں، اور میں بہت آپ کو ایکٹیو نظر آؤں گا، انڈیپینڈنٹلی میں کروں گا کام۔ انہوں نے کہا جی سعودی عرب کیوں نہیں گئے آپ تو ہمیشہ جایا کرتے تھے۔ تو وہ بھی انہوں نے کہا نہیں میں خود اکیلے سے کچھ میں نے دورے کرنے ہیں۔ تاثر انہوں نے بیسیکلی یہ لگا ان کے ملاقاتیوں کو کہ جی وہ شاید سیاست میں واپس آنا چاہ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ شاید نواز شریف صاحب ان سوالات کے جواب دینا نہیں چاہتے۔ وہ ان سوالات کے جواب جو ہیں یا دے تو سکتے ہیں، دینا نہیں چاہتے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ مناسب جواب نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر وہ پورا سچ بولیں گے تو چیزیں گڑبڑ ہوں گی۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اسی طرح ہی چلتے رہیں گے جس طرح وہ چل رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی ایک بڑے گرینڈ قسم کی انڈرسٹینڈنگ کا ایک پارٹ ہے، جو انڈرسٹینڈنگ بیسیکلی انہی کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس میں سے انہوں نے کچھ اپنا مارجن لینے کی کوشش کی تھی، اور وہ بیس کرتا تھا کہ ان کی پارٹی کو کتنی سیٹیں ملتی ہیں، سادہ اکثریت ملتی ہے کہ نہیں ملتی، وہ نہیں ملی۔ تو رول تو وہ ابھی بھی پلے کر سکتے تھے، لیکن جو لارجر انٹرسٹ آف دا نیشن میں وہ یہ ہے جو سمجھ میں آتی ہے بات کہ جی کہ مل کے سب چلیں، مشکل وقت ہے، ملک کو اس صورتحال سے نکالیں۔ اس کے لیے نواز شریف صاحب کو بھی یہ قربانی دینی پڑے گی کہ نواز شریف صاحب پیچھے بیٹھ کے جو ہے وہ معاملات کی نگرانی کرے، کیونکہ اگر یہ پرائم منسٹر کی سیٹ پہ آ کے بیٹھتے ہیں، لیڈ کرتے ہیں، خود سارے فیصلے کرتے ہیں، تو پاکستان کی جو فوج ہے اس کے اندر نواز شریف صاحب کے متعلق جو ہے وہ ایک اضطراب بہرحال موجود ہے۔ دوسرے الفاظ میں ان کی عدم مقبولیت نہیں، قبولیت ذرا کم ہے۔ تو بجائے اس کے کہ پھر وہیں سے وہ کھڈی کھڈا شروع ہو، تو نواز شریف صاحب لیڈ کریں پیچھے بیٹھ کے، بی اے کنگ میکر۔ نواز شریف صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر اکتفا ان کو کرنا پڑا۔ یہ میرا خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب آ کے کیا کریں گے، کس کے خلاف بولیں گے، آ کے کیا کریں گے؟ بھائی دی گورنمنٹ کے خلاف کہیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہویا، نواز شریف صاحب اٹھ کے چلے گئے میٹنگ سے۔ یہ چیزیں نہیں اب چل سکتی۔ یا پھر پنجاب میں اپنی بیٹی کی حکومت کے اوپر یہ جو کچھ باولپور میں ہوا، باول نگر میں ہوا، اس کے اوپر کوئی سٹینڈ لیں گے کہ جی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ گورنمنٹ مطلب زد میں کون آئے گی؟ بیٹی کی حکومت۔ تو میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب کچھ کرنے جا رہے ہیں، یہی اہم ہی کام چلے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔